सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज बहुत बोझल अंदाज से इस प्रोग्राम का आगाज़ करना पड़ रहा है क्योंकि एक अहद रुखसत हो गया है, मौसम पाकिस्तान रुखसत हो गया है। और एक ऐसी शख्सियत, चंद दिन पहले उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, उनके मद्दाहों की तादाद हज़ारों में नहीं लाखों में हो सकती है। सरदार सिकंदर हयात, आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म, वो रुखसत हुए, उनके चाहने वालों की तादाद भी हज़ारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है। कई ऐसी शख्सियात होती हैं जिनके चाहने वालों की तादाद पूरे मुल्क में होती है और बड़ी तादाद में होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनके चाहने वालों की तादाद शुमार नहीं की जा सकती। और आप ये नहीं कह सकते किसी ख़ास हिस्से में, ख़ास पॉकेट में, ख़ास खत्ते में लोग उनको पसंद करते होंगे या इतने करते होंगे और इतने नहीं करते होंगे। जो शख्स आज हमें छोड़कर गया है उसे 22 करोड़ लोग उससे मोहब्बत करते हैं। आज इस मुल्क की आबादी अगर 50 करोड़ होती तो 50 के 50 करोड़ लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ये वाहिद शख्सियत जिनको सबसे पहले, यानी पहली शख्सियत पाकिस्तान की जिनको 3 सदारती अवार्ड्स या एजाज़ात से नवाजा गया। और पाकिस्तान को ये जो हम साल में 2 बार 6 सितंबर या 14 अगस्त या इस किस्म के अयाम पर हम ये एक जुमला बोलते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, पाकिस्तान को मुसख्खर होने से बचाने वाला आज वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन दुनिया पे जो वसीला था उसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। डॉक्टर साहब से मुतल्लिक जितने अल्फाज बयान किए जाएं या उनकी शख्सियत के बारे में वो उतने ही कम हैं। तकरीबन 84-85 साल की उम्र में वो आज करोड़ों पाकिस्तानियों को सोगवार छोड़ के दार फ़ानी को कूच कर गए हैं। और जिस तरह उन्हें आज हुकूमत ने और रियासत पाकिस्तान ने उनके सफ़र आखिरत में अपना हिस्सा डाला, ये बिल्कुल उनके उस अजीम कारनामे के शायान शान था। ऐसे ही होना चाहिए था। और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, चूँकि सदर पाकिस्तान मौजूद नहीं है मुल्क में, तो फिर कायम मुकाम सदर और प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पर तमाम वफाकी वज़रा और जितनी आला शख्सियात हैं उनका वहाँ मौजूद होना और अपने इस नेशनल आइकॉन को एक ऐसा नुकसान जो इर्रिपेरेबल लॉस है। बहुत सारे साइंसदान पाकिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे साइंसदान जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलकर ये मोजज़ा सर अंजाम दिया था, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पर ताकत बनाया। उनमें से कितने नाम हैं जिनको हम या आप जानते होंगे। ये एक डॉक्टर अब्दुल कदीर ही थे कि जो गुज़श्ता 50 साल से कौम के दिलों में ज़िंदा थे और इनको इंशाअल्लाह हम ज़िंदा रखेंगे और इनकी खिदमात हम आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करेंगे, ताकि इनकज़म जो है, ये हीरोइज़म को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस कौम में हीरो मर जाएं और वो कौमें अपने हीरोज़ को ज़िंदा ना रख सकें, वो कौमें फिर वजूद तो रखती हैं लेकिन उनकी रूह बाकी नहीं रहती। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और यकीनी तौर पर चूँकि इनकी जो सहाफ़त है वो 5 दहाइयों पर मुश्तमिल है, तो डॉक्टर कदीर खान साहब की खिदमत से बखूबी वाकिफ़ और हमें आगाह भी करेंगे। शाह खावर साहब साबिक़ जज रह चुके हैं, पाकिस्तान के मारूफ मोतबर माहिर हैं आइन व कानून के। शाह खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सज्जाद मीर साहब, सर आपसे आगाज़ करूँगा। वाकई हम कह सकते हैं कि एक इर्रिपेरेबल लॉस है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो ये कहा करता हूँ, शायद मैंने लिखा भी था जब मुझे इन पर लिखने का मौका मिला था, इनके किसी ब्रोशर पर या किसी चीज़ पर कि मैं दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, सहाफ़ी उनसे मिलना चाहते हैं, ख्वाहिश भी होती है, हीरो भी होते हैं, मेरे भी हैं, बहुत से लोग हैं ये। लेकिन वो लोग जिनके अहद में मैं ज़िंदा हूँ, शायद उनमें सिर्फ कदीर खान एक ऐसा शख्स था जिनसे मिलने की ख्वाहिश मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी कि मैं उनसे मिलूँ, उनको देखूँ। उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे यहाँ साइंसदान बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बहुत ऐसे साइंसदान हुए हैं जिनको दुनिया मानती है। पाकिस्तान में साइंस की दुनिया में एटॉमिक एनर्जी में भी बहुत से लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन ये एक ही शख्स था जिसके हिस्से में कुदरत ने ये चीज़ लिखी थी कि उसने ना सिर्फ, मैं यही कहूँगा कि पलक झपकते ही पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया
بلکہ دشمن سے ہر خطرے سے بچا بھی لیا. اور اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں ان کو بہت سی ناانصافیاں بھی سہنی پڑی. میں ظلم نہیں کہتا, ناانصافیاں بھی سہنی پڑی. اس لیے شاید سہنی پڑی کہ اس وقت ہم جمہوری دور سے نہیں گزر رہے تھے, اور بہت سی باتیں ہیں جو میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ جاتے وقت اس قوم نے ان کو اس اعزاز کے ساتھ رخصت کیا ہے جس کے, یہ نہیں کہتا کہ وہ مستحق تھے, جس کی یہ قوم سزاوار تھی. یہ گویا اس کا حق تھا کہ وہ اپنے اس ہیرو کو وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے جو پیش کیا گیا. خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ یہ فیصل مسجد کے احاطے میں دفن ہوتے, لیکن اگر ان کی وصیت تھی کہ ان کو فلاں قبرستان میں دفن کیا جائے تو اس کو پورا کرنا بھی ہم پر ضروری تھا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے, ضرور کرے گا. میری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے یہ بات, لیکن میں صرف اپنی دعا کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور احسان تو نہیں میں اتار سکتا. میں ایک محسن کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی عظیم انسان تھے. ذاتی طور پر بھی جب بھی کبھی ان سے ملاقات ہوئی خوشی ہوئی, ہمیشہ خوشی ہوئی, ہمیشہ فخر پیدا ہوا, ہمیشہ اعتماد پیدا ہوا کہ پاکستان کا اتنا بڑا آدمی دنیا کے نقشے کو, بالکل جس نے اس خطے کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ اے خان پاکستان میں آئے, ان کی خدمات کو سراہا گیا, اور یہ واحد شخص ہے جس پر سب کا اتفاق ہوا. بھٹو کا بھی ہوا, ضیاء کا بھی ہوا, نواز شریف کا بھی ہوا, اور ایک شخص جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے غلام اسحاق خان کا بھی ہوا, جس نے ایک کنٹینیوٹی کے طور پر اس معجزے کو انجام دیا جس کو آج ہم پاکستان کا ایٹم بم کہتے ہیں. رائٹ. شاہ خاور صاحب, ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا ایک زمانے میں ہالینڈ کی طرف سے کہ یہ وہاں سے کچھ بلو پرنٹ سینٹریفیوجز کی شاید چرا کے پاکستان لائے, اور پھر اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ایس ایم ظفر صاحب تھے جنہوں نے اس کیس میں ان کا دفاع کیا تھا, اور اس میں باعزت بری ہوئے, سرخرو ہوئے, اور ظاہری بات ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا. تو آج جس طرح ان کو رخصت کیا گیا اور گزشتہ جو چند سال ان کے گزرے ہیں اس میں کچھ محرومیاں بھی آئیں جن کا اشارہ سجاد میر صاحب نے کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آخری کچھ سال تھے ان کی زندگی کے, اس میں شاید ہم انہیں اس طرح سے مقام منزلت نہیں دے سکے جیسے آج سوشل میڈیا پہ مختلف جگہوں پہ کچھ چل بھی رہا ہے ایسا, اور لوگ یہ بھی طنز کر رہے ہیں کہ جی بھارت نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو, جس نے بھارت کو ایٹمی طاقت بنایا, اس کو انہوں نے اپنے ملک کا صدر بنا دیا, اور ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدان کو گھر پہ نظر بند کر دیا. یہ جو شکوے شکایتیں آج ان پہ بھی بات ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے سر؟ جی امیر عباس, آج یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے. ہمارے محسن جنہوں نے ہمارے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, اور آج ہم بھارت کے مقابلے میں تعداد میں کم فوج کے باوجود بھی آج اگر بھارت کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے, تو وہ کارنامہ جو ہے ڈاکٹر غدیر خان اور ان کی ٹیم کا ہے. ان کی ٹیم کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ہمیں دیا, اور آج ہم دنیا میں سینہ تان کر جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں. یقیناً آج کا جو ڈسپلے تھا, جو کہ تینوں آرمی چیف, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, وزراء اور باقی جو لوگوں نے, پارلیمنٹیرینز نے آج جس طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا, وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈیزرو کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ان کے ساتھ جو کیا اس کا کم از کم ہم نے مداوع آج کر دیا. میں آپ کو ایک بڑی تاریخی حقیقت بتاؤں کہ جب میں 2004 میں وکیل تھا اور ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار کا سیکرٹری تھا, تو ڈاکٹر صاحب کی خواہش کے اوپر ہمارا ایک لائرز کا وقت ان کو ملا تھا. آپ کو یاد ہے کہ اس وقت IAEA کی طرف سے اور دوسری کی طرف سے بہت زیادہ ان پہ پریشر تھا, اور انہوں نے پھر ہمیں میری قیادت میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ وکلا کا وقت انہیں ملا تھا, اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو جو ہے نظر بند کر لیا جائے گا. تو ہم نے پھر نیکسٹ ڈے آ کے ایک بڑے سینئر لائرز پر مشتمل ہم نے ایک لیگل ایڈ کمیٹی اینڈ کمیٹی فار دی سولیڈیرٹی آف نیوکلیئر سائنٹسٹس کی ہم نے بنائی, اور ہم نے برملا کہا کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا وہ تو گرفتار کرنا نہیں چاہیے, تو اگر کیا گیا تو نہ صرف ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے بلکہ ہم ان کو قانونی مدد بھی فراہم کریں گے. تو جب ان کو
गिरफ्तार नजरबंद कर लिया गया तो मैं खुद उस टीम में शामिल था और उन खुशकिस्मतों में हूँ। मैं समझता हूँ अपने आप को काबिल फख्र मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि मैं उस लीगल टीम का मेंबर था जिसमें हमने डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर नजीर और उनकी टीम के दूसरे लोग जो थे उनकी नजरबंदियों को हमने चैलेंज किया था और उसको हमने काफी ऐसा उसको परसू भी किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिर उसी मोहसिन आजम को जो है एक उस वक्त के सरबराह ने अपने सामने पेश कराया और उनसे माफी मंगवाई गई और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने वो भी पीटीवी के ऊपर मेरे लिए एक इंतहाई शर्म और अफसोस का मकाम था। तो बल्कि जब मुझसे उस दिन एक बीबीसी लंदन वालों ने जब मेरे से उसकी राय चाही कि आपका इसके ऊपर क्या तबसरा है, तो मैंने कहा था कि आज यही हुआ है कि एक बेटे ने अपने बाप से माफी मंगवा ली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने एक और कुर्बानी दी थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रेशर उस वक्त बढ़ रहा था, उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली जिसकी वजह से वो जो इंटरनेशनल प्रेशर था वो जो है जायल हुआ। लेकिन उसके बाद हमने उनकी वो कदर नहीं की, अफसोस की बात है। लेकिन चले आज जो हुआ उनकी वफात के ऊपर जो हमारे मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ वज़रा और बाकी लोगों ने जो उसमें शिरकत की, किसी हद तक उन्होंने उसका दावा कर दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उनके जितने एहसानात हैं इस मुल्क के ऊपर, हम उसका रिटर्न उनको नहीं दे सके। जनरल साहब, वैसे तो वो अहमद फराज का शेर है और उन्होंने अपने बारे में कहा था कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो एक ऑरा था एक ज़माने में, जो करिश्मा था, आज से 10-15 साल पहले जब से उनको एक तरह से तन्हाई की अब ज़िंदगी वो गुजार रहे थे, वो ऑरा वाकई ऐसा था कि लोग दीवाना वार, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर किसी को इतना किसी ने प्यार दिया होगा तो वो अब्दुल कदीर खान साहब थे। थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। मैं समझता हूँ कि मोहब्बत मांगने से नहीं मिलती, मोहब्बत दिलों में होती है और वो बिन मांगे मिलती है, वो अर्न की जाती है, मांगी नहीं जाती। बिल्कुल। आपने 22 करोड़ अवाम की बात की। मैं उन दिनों में वॉर कोर्स कर रहा था टर्की में और वहीं पे ठहरा हुआ था इस्तांबुल में। तो मुझे तुर्क मिलिट्री ऑफिसर्स ने नेक्स्ट डे आके गले लगाया और उन्होंने बड़े मजेदार जेस्चर बना के कहा कि पाकिस्तान हैज डन इट। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को प्राउड नहीं किया, आई थिंक पाकिस्तान पूरे मुसलमान उम्मा के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, वो सब दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस पोटेंशियल में और इस कैपेबिलिटी में। और अंग्रेज ने भी हसद से इस बॉम्ब का नाम इस्लामिक बॉम्ब रख दिया था। वो भी इसको एक मजहबी चोगा पहनाना चाहते थे। मैं समझता हूँ इसका तमाम तर एजाज ये डॉक्टर कदीर खान का है। उन्होंने पाकिस्तान को, जैसे हम सब कह रहे हैं, कि नाकाबिले तस्खीर बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने दूसरा धमाका उस दिन किया था जब उन्होंने सारा बोझ अपने कंधों पे उठा लिया था। ये छोटी बात नहीं थी। ये इसको किस बैकग्राउंड में किया गया, किस पैराए में किया गया, जब वो पाकिस्तान के सेंट्रीफ्यूजेस कहीं और पे कस्टडी में ले लिए गए, वो एक बहुत बड़ा प्रोलिफरेशन का एक स्कैंडल था, एक इल्जाम था जिसकी कीमत शायद पूरी उम्मत को मुस्लिम पाकिस्तान कम्युनिटी को अदा करनी पड़ती, पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क अदा करनी पड़ती। लेकिन इस सारे बोझ को उनके तवाना कंधों ने अकेला उठा के मेरे ख्याल में पाकिस्तान पर दूसरा एहसान किया और एक और न्यूक्लियर धमाका किया जिसके 22 करोड़ अवाम जब तक अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान कायम है उनके मरहूने मिन्नत रहेंगे, उनके एहसान मंद रहेंगे, उनके मदाह रहेंगे। कोई उनसे इज्जत छीन नहीं सका। वाह। बावजूद उन्हें जो नजरबंद किया गया, उनके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज थी बहुत सारी जो उनको किडनैप भी करना चाहती थी, होस्टाइल एजेंसीज थी, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, यकीनन डॉक्टर साहब भी उससे रंजीदा थे, बहुत सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के दिल भी दुखे थे। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन था, ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने अपने कंधों पे वो सारा बोझ उठा लिया जिसकी शायद
22 करोड़ अवाम मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तो खुदावंद ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और वो कहते हैं ना, गालबन मैं अल्लाह ताला से डरते हुए बात कर रहा हूँ, एक हदीस है गालबन कि जिसने तीर बनाया मैदान जंग में दुश्मनों के लिए चलाने के लिए, और जिसने वो तीर चलाया यकीनन जन्नती हैं। तो ये तीर जो डॉक्टर कदीर खान ने बनाया, क्या बात है, और इसको एक मुसलमान उम्मत के हाथ में दिया। आज पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान क्या चीज है, दुनिया की कोई ताकत आज पाकिस्तान पर हमला आवर नहीं हो सकती, और जो आएगी वो बचकर नहीं जाएगी। क्या मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया था। मैं आई वाज इन कमांड इन स्टाफ कॉलेज, इनको हमने एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया था, और न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर मैंने इनसे एक सवाल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि हमारी ये जो फैसिलिटीज हैं इनके ऊपर तरह तरह की खबरें आती हैं कि इजराइल हमलावर हो सकता है, हिंदुस्तान हमलावर हो सकता है, तो क्या वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, पहली बात ये है कि मुझे बाहर से कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। सही है। और उसके जो कुछ वो लेकर आएगा, जहाज लेके आए, जो कुछ लेके आए, वो वापस नहीं जाएगा, और उसके तमाम तर ढांचे इधर ही पड़े हुए होंगे। और किसी मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला करना ये न्यूक्लियर अटैक के मुतरादिफ होगा। तो वी विल रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट, और ये इतना बड़ा डेटरेंस है कि कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। राइट। तो अच्छा, इससे बड़ा एक जो एक कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी, और फिर उसके बाद जो उनके साथ यानी जिसको कहा जाता है कि मिस ट्रीटमेंट हुआ डॉक्टर साहब के साथ, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी बात करते हैं। ये एक इंटरव्यू है मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी ज़िंदगी का शायद ये आखिरी इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने इस बारे में कुछ फरमाया था, वो दिखाएं। जी सज्जाद मीर साहब, बात तो काफ़ी पुरानी है, 2003 की बात है, जब वॉच डॉग अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उसने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा कि पाकिस्तानी साइंसदान यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब 17-18 साल पुरानी बात है, लेकिन आपको क्या याद पड़ता है? जमाली साहब ठीक कह रहे हैं, अब वो मौजूद नहीं है, हयात वो भी नहीं है, इसको चैलेंज कौन कर सकता है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस वक्त जो सूरत हाल थी मुझे अच्छी तरह याद है। जिस तरह अभी शाह खावर साहब ने बताया कि वो वकीला ने कमेटी बनाई, कराची में भी शहरियों ने कमेटी बनाई थी। सो मैं कराची में हुआ करता था। अता नुमान जो हमारे साइंटिस्ट थे ये भी शामिल थे, जमील आरी जो हमारे शायर हैं वो भी शामिल थे। इन्हीं बुज़ुर्गों के कहने पर मुझको भी उस कमेटी में शामिल किया गया था, और हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को अकल आए और वो कोई आखिरी इक़दाम ना उठाए। मुझे अच्छी तरह ये सारे वाक़यात याद हैं, और उस वक़्त जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे मैंने कई लोगों से उसके बारे में तफसील से पूछा है। कुछ ऐसे लोग जो बाखबर हैं, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट देखी होंगी या सोचा होगा, इसमें कोई शक नहीं, दुरुस्त कहा गया। शाह खावर साहब ने कहा या शायद जनरल साहब ने कहा कि दुरुस्त बात कहा गई कि ये उनका एक दूसरा एटमी धमाका था। उन्होंने पाकिस्तान की खातर अपनी इज्जत और शोहरत को कुर्बान कर दिया और अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, पाकिस्तान को बचा लिया। देखिए उनका कमाल यह है, किसी ने भी पूछा था किसी से कि क्या उनके जाने के बाद जो खला पैदा, रवायती सवाल, खला पैदा हो गया है वो पुर हो सकेगा? तो जवाब दिया, मुबारकबाद ने शायद जवाब दिया, उन्होंने कहा खला, यही तो कमाल है उसका। उस शख्स ने ऐसा बंदोबस्त किया, अपने इदारे को इस तरह बनाया और उसको इस तरह छोड़ के गया कि उसके जाने के बाद, उसके रिटायर होने के बाद भी काम रुका नहीं। लोग जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि महसूस हो के खला पैदा हो गया। लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि उनके बाद कोई उस तरह का काम करने वाला बाकी ना रहे। लेकिन कदीर खान जब गए तो उन्होंने इदारे को इस हालत पे छोड़ा कि उसके बाद भी उनका मिशन, उनका काम, उनका साइंस, उनकी तहकीक जारी रही। यह मामूली काम नहीं है। अफसोस इस बात का है कि कदीर खान और बहुत कुछ कर सकते थे। वह साइंसदान ही नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। मिसाल के तौर पर 15 साल पहले उन्होंने ऑफर की थी कि पाकिस्तान में ये मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस की जाए। अच्छा। मिसाल के तौर पर कई इदारे हैं, जिनोम में पाकिस्तान ने जो काम किया है साइंस के मैदान में और कई शोबों में, जो ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है, और वो जो काम किया है वो कोई शायद दूसरा नहीं कर सकता था। वो दुनिया से बंदे तलाश करते थे, तलाश करके पाकिस्तान लाते थे, उनके ज़ेरे असर अदारा बनता था और वो अदारा यकीनन वो काम करता था जो दुनिया में कम किया जाता है। अब अफसोस यही कहना मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में
شاید بڑے سائنسدان اب بھی موجود ہوں، لیکن سائنس کے میدان میں کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے جو ہمیں نئی نئی راہیں دکھائے. ہم سول کے میدان میں بھی، فوجی میدان میں تو جو کیا انہوں نے کام کیا، ان سے بہت کچھ خدمات لے سکتے تھے، بہت کچھ کام کرا سکتے تھے. افسوس ہم ان سب سے محروم رہ گئے. افسوس انہوں نے کام جو کیا وہ بھی عظیم ہے، لیکن شاید وہ اور عظیم تر کام کرتے. جی جنرل صاحب. دیکھیں ڈاکٹر قدیر خان کے جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے، اور جو انمول نام سے ایک ادارہ ہے جہاں کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ایسی داغ بیل ڈالی اور اس کو ان لائنز پہ استوار کیا جہاں بہت سارے لوگ نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان اداروں میں، بلکہ انمول میں سینکڑوں ہزاروں لوگ کینسر کا ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں اور کروا رہے ہیں. یہ کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں رکھا تھا. اور جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، شجر، سایہ دار شجر، وہ تمام تر دھوپ اپنے اوپر سہار کے نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ نصیب کرتا ہے، راحت پہنچاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل اسی طرح ایک شجر کی مانند تھے جنہوں نے تمام دھوپ اپنے اوپر لے لی اور نیچے بیٹھنے والوں کو اپنے سائے میں وہ راحت نصیب کی جو جب تک پاکستان الحمدللہ قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم ہے، تو پاکستان کے لوگ اس سائے میں سستاتے رہیں گے، اس ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اور یہ ان کو امن مہیا کرتا رہے گا. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا جمالی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی کتنی سچ ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف ایسا ڈیسیجن کرتے تو وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ایسا ڈیسیجن لینے کی ان میں جرت نہیں ہو سکتی. اگر موصل پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دینا، اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا نا پھر، اگر جنرل صاحب وہ کرتے تو. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پیٹریوٹزم کو ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن اگر ان پر کوئی پریشر تھا اور ان سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ مشرف ذاتی طور پہ اور اسٹریٹجیکلی ایسا ڈیسیجن لے سکتے تھے یا ان کو لینے دیا جاتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے within the state and in the national arena. تو شاید وہ اتنی بڑی غلطی کر نہیں سکتے تھے. لہذا میں کامنٹ نہیں کر سکتا. ایک سیاسی سوال میں شاہ خاور صاحب سے کروں گا ایک بریک سے واپسی پہ. بہت سارے لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے سیاست میں بھی، یعنی عملی سیاست میں بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا تھا. انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی تھی، دل برداشتہ ہو گئے. کیا ہوا تھا؟ بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک سیاسی جماعت بنائی 2012 میں، جس کا نام انہوں نے رکھا تحریک تحفظ پاکستان. 2013 11 مئی کو پاکستان میں عام انتخابات تھے. عام انتخابات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تحریک تحفظ پاکستان نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. 111 امیدوار انہوں نے پورے ملک میں کھڑے کیے. ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ میزائل تھا، کیونکہ وہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دینے والے تھے. لیکن ان کا کوئی امیدوار بھی الیکشن میں کامیابی حاصل نہ کر سکا، اور بالآخر خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اسی سال 2013 شاید ستمبر کی بات ہے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو ڈیزالو کر دیا تھا. تو شاہ خاور صاحب، یہ کیا آپ کو فنامنا نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، بے داغ شخصیت، محسن پاکستان، ہم لوگ سیاست میں ایسے لوگوں کو کیوں نہیں جگہ دیتے؟ یعنی عوامی سطح پہ بات کروں، کیوں ایسی سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرز وہ کیوں نہیں الیکشن جیت سکتے؟ دیکھیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو مقام ہے وہ شاید سیاست سے یا سیاسی جماعت سے بہت آگے ہے. ان کو شاید کسی نے، دوستوں نے ایک غلط مشورہ دیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیصلہ درست نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے. ایک لیجنڈ، ایک سیویئر آف دا نیشن، ایک محسن کی حیثیت سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ان کے لیے ایک بہت معمولی فیلڈ تھی. ان کا جو خدمات کا کینوس تھا وہ بہت وسیع تھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور پولیٹیشین وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی کا انہوں نے احساس کرتے ہوئے پھر اپنی پولیٹیکل پارٹی ڈیزالو بھی کر دی. امیر عباس، میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا چلوں. ایک طرف تو میں نے ان کو 2004 میں ہم نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 2009 میں ایکٹنگ اٹارنی جنرل پاکستان تھا،
اور ڈاکٹر صاحب نے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ ان کی کامیاب ہوئی تھی جس میں ان کی پریئر یہ تھی کہ مجھے ایک عام شہری کی طرح ٹریٹ کیا جائے, مجھے آنے جانے دیا جائے ادھر ادھر, اور سیکیورٹی کے نام کے اوپر مجھ پہ جو قدغن لگائی گئی اس سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں. تو اس میں مجھے فیڈریشن کو ڈیفینڈ کرنا تھا. فیڈریشن آف پاکستان نے پہلے سے ایک انٹرا کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں داخل کی. اب ایک لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ وہ تھا کہ ایک طرف تو میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا, اب میں ان کی جو فیصلہ ہے ان کے حق میں اس کو کیسے مخالفت کروں گا. تو وہ جب میں گیا وہ ایک بڑی تاریخی بات ہے. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ سٹانس لے گا. تو میں نے معزز عدالت کو یہ کہا, میں نے کہا جی میں یہاں پہ ان کی جو ان کے خلاف کیس کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا, میری جرت نہیں ہے. ڈاکٹر اے کیو خان جو ہے نہ صرف اس ملک کے بلکہ عالم اسلام کے ایک بہت عبد العزیز شخصیت ہیں کہ جن کے اگینسٹ میں بطور اپیلانٹ ایز اٹارنی جنرل جو ہے یہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا. میں نے آفر کی, میں نے کہا جی ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی سے تو ہم بالکل قطع نظر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زندگی کو خطرات ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ہم یہ موڈرنٹیز طے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی سیکیورٹی کو کتنا زیادہ فرینڈلی بنائیں اور وہ اپنی سیکیورٹی کو خود جو ہے ریگولیٹ کریں. اس کو آنریبل ہائی کورٹ نے اپریشیٹ کیا. دوسری طرف ایس ایم ظفر صاحب تھے سینئر وکیل, ان کی طرف سے پلیڈ کر رہے تھے, وہ اس دن نہیں تھے لیکن علی ظفر صاحب تھے ادھر. پھر عدالت نے پھر ان کو کہا کہ آپ اٹارنی جنرل کے آفر کو بالکل سیریسلی لیں اور ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں اور آپ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور مجھے یہ احساس حاصل ہوا کہ اس کے بعد ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ طویل جو ہے وہ میٹنگز ہوئی, ان کے ساتھ ہمارے جناب مذاکرات تو ہم نہیں کہہ سکتے, ان کے جو احکامات تھے ان کو ہم نے سنا, اور اس وقت ہم نے ان کی سیکیورٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ فرینڈلی بنا دیا اور وہ خود اس کو ریگولیٹ کرتے تھے. لیکن بعد میں یہ صورتحال تھوڑی سی چینج ہو گئی. تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھتا ہوں کہ میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنا زیادہ کلوز انٹریکشن رہا ہے, اور میں نے ان سے بہت لمبی ذاتی طور پہ بھی ان سے بہت لمبی گفتگو کی جس کا میں کسی وقت بعد میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ. سجاد مرزا دیکھیں, جی ہم نے ایک بہت سینسٹیو ٹاپک کو جب کھول ہی دیا ہے تو اس میں دیکھیں ایک بات تھی کہ دنیا, اچھا میں سر ایک جل صاحب میں آپ کی اجازت سے میں ایک ان کا ایک خود ان کی اپنی زبان سے ان کا ایک شکوہ ہے, میں چاہوں گا ذرا وہ بھی اپنے ہی اپنوں سے شکوے کرتے ہیں, اور شکووں کو کھولنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اتنا ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے کہ ہم شکوے سن بھی لیں, شکووں کو ہضم بھی کر لیں, اس پہ خوش اسلوبی سے بات بھی کر سکیں. انہوں نے ایک اور کافی سال پرانی بات ہے, انہوں نے ایک شو میں کیا شکوہ کیا تھا دکھائیں. جی جل صاحب اب ذرا آپ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ شکوہ انہوں نے بہرحال کیا. نہیں یقیناً شکوہ تھا ہے, اور اس پہ بہت ساری بات, جیسے پہلے ہم نے کہا کہ یہ کوئی ایسا قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی بڑھا کر اور اس طرح جو ان کا شکوہ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا تھا, جب یہ سینٹریفیوجز کا کیس سامنے آیا تو اس وقت پوری دنیا بشمول امریکہ وہ پاکستان کو چارج شیٹ کرنا چاہتے تھے نیوکلیئر پرولیفریشن کے لیے, اور اگر ریاست پاکستان چارج شیٹ ہو جاتی اور ریاست کو اس بات کا مجرم ٹھہرا دیا جاتا کہ ریاست پاکستان نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کہیں فار ریچنگ ہوتی اور شاید وہ ہم سب وہ بوجھ اٹھا نہ سکتے. وہ جسٹیفائی ہوتا, اس کو ہم ڈیفینڈ کر سکتے یا نہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے یا IAEA کی کورٹس میں جاتے. یہ جو لیگل پہلو ہے اس پہ تو شاہ خاور صاحب بات کر سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف انہوں نے جب یہ سارا بوجھ اٹھا لیا اور پھر ان کو سیکیورٹی دے دی گئی, تو اس وقت دو خطرات تھے, اور یہ بھی بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. ایک طرف کچھ ہوسٹائل ایجنسیز ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا, اور کچھ تھے جو ان کو سلور بلٹ سولوشن سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے. اچھا, دونوں صورتوں میں پاکستان میں اتنا بڑا ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی کہ اگر آپ بانی جو ہمارے انریچمنٹ آف یورینیم کے بانی ہیں, جنہوں نے نیوکلیئر ویپن کی ایک بنیاد فراہم کی ہمیں, اگر ان کا ہم تحفظ نہیں کر سکتے اور ان کو ایلیمینیٹ خدا نخواستہ کر دیا جاتا,
تو اس وقت دو سچویشنز کریٹ ہونی تھی. ایک یہ تھا کہ تمام نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ان لوگوں پر جو یہ کام کر رہے تھے نیوکلیئر میدان میں, ان کے لیے ایک بڑا میسج جاتا کہ آپ کا تحفظ تو حکومت پاکستان نہیں کر سکتی, آپ کو تو جو ہوسٹائل ایجنسی چاہیں گی وہ ایلیمینیٹ کر سکتے, آپ غیر محفوظ لوگ ہیں. اور دوسری طرف ملک کے اندر ایک اتنا بڑا ہنگامہ اور ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو سکتی تھی, اور اگر خدا نخواستہ وہ کڈنیپ کر لیے جاتے اور ان کو کہیں غائب کر دیا جاتا ملک سے باہر یا ملک کے اندر, تو اگین ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کی بہت بڑی مجبوری بن گئی تھی. اور ذمہ داری تھی حکومت کی, ضروری تھا, ذمہ داری بھی تھی. اور ان سے کوئی اگر وہ خدا نخواستہ کسی ہوسٹائل ایجنسی کے ہاتھ لگ جاتے تو پھر ان سے نہ جانے کیا کیا انکشافات انڈر کوارشن کروا لیے جاتے جن کے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تھا. لہذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی. سیکیورٹی کور تو لامحالہ طور پہ اگر ان کو سیکیورٹی نہیں دینی تھی تو پھر کس کو دینی تھی, وہ تو بالکل. تو ان کا ایک رنج تھا, وہ اس کے گھٹن بھی محسوس کر رہے تھے, وہ گلہ مند بھی تھے. سجاد میر صاحب, آپ نے ایک کلپ چلایا ہے, سجاد میر صاحب 2012 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک شکوہ کیا, شکوہ تو نہیں خیر, انہوں نے ایک حقیقت اپنے طور پہ بتائی, میں اس کے باقی سیاق و سباق میں نہیں جاتا. انہوں نے فرمایا کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھیں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2 ملکوں کو ایٹمی راز دینے ہیں یا کوئی ٹیکنالوجی دینی ہے یا کچھ بھی ٹرانسفر کرنا ہے. وہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے ان 2 ملکوں کا نام ہمارے سامنے کبھی بھی نہیں رکھا, نہ آف دی ریکارڈ نہ آن دی ریکارڈ. اس کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, 2 ملکوں کے نام بھی لیتے ہیں اور نام بھی آتے ہیں, اس میں پیسوں کا ذکر بھی آتا ہے, پیسے ٹرانسفر کرنے کی بات بھی آتی ہے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو اگر کہا جائے کہ یہ کسی نے کہا, کس نے کہا, کس نے نہیں کہا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے ان ملکوں کو ایٹمی ٹیکنالوجی دی تو نہیں تھی نا جی. اگر کوئی ابتدائی معلومات ہم نے دی ہیں کچھ مسلمان ملکوں کو تو اس کے بارے میں کوئی ایسی ڈیٹیل تو نہیں تھی کہ اسٹیٹ پر اتنا بڑا الزام لگتا. میں خاص طور پر جن ملکوں کے نام لیے جاتے ہیں ان کو دہرانا نہیں چاہتا, اور ان میں سے ایک بار ملک کا نام لینے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صندوق بھر کے دے دیے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, اور بڑا لیڈر تھا, وہ بڑا مشہور لیڈر تھا, اس کے نام پر ہم نے اپنی کچھ جگہوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں, بڑا مشہور لیڈر تھا. ایک دوسرے ملک کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے جو اب انڈیپینڈنٹلی بھی اس رستے پر چل رہا ہے اور بہت آگے گیا لیکن وہاں تک نہیں پہنچا. معمر قذافی بھی کہہ ہی سکتے ہیں آپ پر. ہاں, معمر قذافی اور ایران کے بارے میں کہا جاتا تھا, اور اس کے بارے میں ایک نہیں کئی سورسز نے یہ بات کی کہ وہ آفر کرتے رہے, شاید مختلف سورسز تھے, وہ لوگ آفر کرتے رہے ہوں گے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر دی جائے. لیکن کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا کوئی سائنسدان بھی جہاں سے خود بقول لوگوں کے طیارے اڑ کے جاتے ہوں اور مواد لے کے جاتے ہوں وہ حکومت پاکستان کی معلومات کے بغیر ہو؟ یہ ساری باتیں کہنا, سارا الزام AQ خان کے بارے میں لانا, میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا اس بات کو کہنے میں. مجھے معلوم تھے وہ بہت غمزدہ بھی تھے. یہ دونوں ممالک امریکہ اور پوری ویسٹرن ورلڈ کی فوکس میں رہے. یہ دونوں ملک جو ہیں جن کے ہم بات کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ ڈیزائن تھا ویسٹرن ورلڈ کا اور امریکہ کا, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں ممالک کو امپلیکیٹ کر کے ساتھ واحد نیوکلیئر پاور کو ایک سزا دینا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے ایک یہ سارا سینیریو کریٹ کیا گیا اور یہ سارا پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا, اور جس کی وجہ سے یہ جو کچھ ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال میں بات بالکل درست ہے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مشرف نے جب ایک فون کال پہ بالکل لیٹ گیا اور اس نے ساری شرائط مان لی جو اب امریکن کاغذات میں ظاہر ہو گئی ہیں, تو اس وقت سے امریکہ کو یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان جلد لیٹ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ ہم پہ ٹوٹل پریشر ڈالتے ہیں, اور آج بھی ڈال رہے ہیں. آج بھی افغانستان کے مسئلے پر جب وہ دیکھ رہا ہے کہ چین, روس, ایران, ترکی, پاکستان, وسط ایشیا کے ممالک سارے ایک ہو رہے ہیں, تو سارا بوجھ اس کا, سارا دباؤ اس کا پاکستان پہ پڑ گیا ہے. ڈپلومیٹکلی شاید ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی امریکہ کی سب باتیں مان کر. ہو سکتا ہے اس وقت ہمیں تعاون کرنا پڑتا, سلامتی کونسل کی قرارداد بھی تھی, اس کے تحت تعاون کرنا پڑتا, مگر ہم اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ ہم نے ٹھڈے مار کر افغانستان کے سفیر کو ان کے امریکیوں کے حوالے کر دیا تھا. ہم نے حد کر دی تھی.
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکی آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان دباؤ میں آ سکتا ہے. ہمیں اس تاثر کو اس تاثر کو زائل کیسے کرنا. ایک بریک لیتے ہیں. اس تاثر کو زائل کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر امریکہ کو یہ خبت سوار ہے یا امریکہ یہ تصور کر بیٹھا ہے کہ پاکستان کو 2-4 لگائیں اور پاکستان کو ڈرائیں دھمکائیں, پاکستان تو فوراً جیسے میر صاحب نے کہا کہ لیٹ جائے گا, جو ہماری خواہشات ہوں گی اس پہ بالکل سر جھکا کے منوان عمل کرے گا. یہ تاثر کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کی پوزیشن اتنی کمزور امریکہ کے سامنے ہو چکی تھی کہ جیسے وہ ایک مداری بچہ جمہورہ سمجھ کے کسی کو ٹریٹ کرتا ہے تو شاید امریکہ پاکستان کو ایسے ٹریٹ کرتا رہا ہے, اور اس نے یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ ہم جو بھی فہرست امریکہ پاکستان کے سامنے رکھے گا خواہشات کی, پاکستان اس کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہے گا. تو یہ جو حکومت ہے ابھی 3 سالہ, اس میں جیسے پرائم منسٹر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, ٹرمپ کے زمانے میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی پاکستان کے خلاف اور پرائم منسٹر نے ٹویٹس کے ذریعے سے ہی اس کو منہ توڑ جواب دیا. تو یہ ابھی بھی ہم اسی طرح سے لیٹے ہوئے لگ رہے ہیں یا اب ہم تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں اب ہم اپنی ملی حمیت کو برقرار رکھیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اور ایک سوورن کنٹری ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈکٹیشنز جو ہے وہ دینی بھی نہیں چاہیے. لیکن ماضی میں جیسے اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ہم نے ان کی من تمام باتیں جو ہیں وہ ٹیلی فون کال پہ مان لی, حالانکہ اس کو اگر تھوڑا سا اگر آپ ریزسٹ کرتے تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کافی چیزیں آپ جو ہے وہ ان سے وہ بھی کر سکتے تھے, فورگو بھی کروا سکتے تھے. لیکن ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ انٹرنیشنلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ریمارکس یا کچھ الفاظ جو ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں. جہاں تک ایبسولوٹلی ناٹ کا تعلق ہے, یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو ایک جو ان کو انٹرویو کر رہا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے انہوں نے ایئر سپیس مانگی یا آپ سے ہوائی اڈے مانگے امریکنز نے افغانستان کے اگینسٹ, تو اس پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. وہ کوئی امریکہ کی طرف سے ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا یا ڈکٹیشن نہیں دی گئی تھی, انہوں نے ایک اس تناظر میں وہ بات کہہ دی تھی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں جب ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور سربراہان مملکت یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, تو اس میں آپ اپنے بہت سارے تحفظات کے باوجود بھی ایک ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرتے ہیں. آپ بالکل چیزوں کو جو ہے وہ کلوز نہیں کر دیتے. وہ کہتے ہیں نا کہ شٹ دا کلوز بیہائنڈ یو, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف طاقتوں سے جو ہے ان کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ہمیں ان میں اوپننیس جو ہے وہ ضرور سامنے رکھنی چاہیے. رائٹ. جی جنرل صاحب, مشرف صاحب کے زمانے میں لوگوں کو دیا تو گیا امریکہ کو, اور لوگوں کو پکڑا بھی گیا امریکہ کے کہنے پر, اور یہ بھی کہا جاتا ہے عبدالقدیر صاحب کے حوالے سے کہ ایک C-130 طیارہ جو ہے وہ بالکل تیار کھڑا تھا اور پرویز مشرف صاحب نے ان کو بٹھانا تھا, لیکن اس میں مزاحمت آ گئی, جیسے جمالی صاحب کی پہلے ہم نے سنوائی گفتگو. تو یہ ایک تاثر تو مشرف صاحب کے دور کے بارے میں ہے. دیکھیں یہ تاثر ہے, اور پاکستان کی پوری تاریخ ایسی نہیں رہی جہاں ہم نے ایز اے سوورن اسٹیٹ امریکن پریشر بالخصوص اور ویسٹرن بالعموم کے آگے کوئی بڑی ریزسٹنس دکھائی ہو یا بڑا ایک دو ٹوک یا واضح پوزیشن لی ہو. لیکن ابھی آپ دیکھیں جو ابھی شاہ خاور صاحب بھی بات کر رہے ہیں, I have due respect for his views and naturally he is entitled to what he is saying. دیکھیں ہم جب کوئی سٹینڈ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ نان ڈپلومیٹک ہے, ہمیں تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے, ہمیں اس طرح کے انوائرمنٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو جائے. اور کبھی ہم کہتے ہیں جی کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, پھر آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں. تو یہ دنیا آپ کو کہیں سے بھی گزرنے نہیں دیتی. لیکن یقیناً پریزیڈنٹ مشرف کے دور کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو اب ہائنڈ سائٹ سے ان میں بہت بڑے کمزوریاں نظر آتی ہیں, جو نہ ہوتی تو شاید بہت بہتر ہوتا. آج کی حکومت میں سمجھتا ہوں جو ہماری فورن پالیسی کے اعتبار سے بالخصوص وہ جو ایک ان ریئلسٹک امورل دباؤ ڈالا جا رہا ہے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے, ایئر سپیس کے استعمال کے لیے, پروویژن آف بیسز کے لیے. اب یہ دنیا بہت کڑکڑ ادھر ادھر کر رہی ہے کہ جی نہیں انہوں نے تو بیسز مانگے ہی نہیں. ویل دا ریئلٹی از کہ انہوں نے بیسز مانگے ہم سے,
اور وہ موجودہ لیڈرشپ نے, ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے مل کے جو فیصلہ کیا, ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی تعاون نہیں کریں گے. اینڈ لیٹس گیو کریڈٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کہ وہ جنگ کی صورت میں کسی کے بھی شریک نہیں بننا چاہتے. ان کا یہ بڑا دو ٹوک موقف ہے کہ ہم امن کے لیے ہر طرح کا تعاون کریں گے, جنگ کے لیے یا کوارشن کے انڈر ہم کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے, جس طرح نہتے افغانوں کو ابھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب وہ وہاں 20 سال اپنی تمام آپشنز ایکسرسائز کر چکے ہیں تو اوور دا ہورائزن آپریشن یا بیسز مانگ کے, کیونکہ ان 6 پڑوسیوں میں سے ان کو کوئی بھی انٹرٹین نہیں کرنا چاہتا, ان کو ایک ہی ویک لنک نظر آتا ہے پاکستان. چائنا, رشیا, ایران, سینٹرل ایشین سٹیٹس ان کا کوئی دباؤ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے یا بیسز دینے کے لیے, جبکہ ان کے پاس قطر میں ایک بہت بڑا بیس ہے اور ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے, وہ وہاں سے سٹرائکس انڈرٹیک کر سکتے ہیں. ایئر ریفیولنگ کی فیسلٹی ان کے پاس ہے, ان کے پاس لانگ رینج اسٹریٹجک بامبرز ہیں, وہ یہ سارا کام وہاں سے کر سکتے ہیں. لیکن دباؤ پاکستان پر یہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے کوئی شرط ایسی مان جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے, افغانوں اور پاکستان کے لیے ایک ایسی دراڑ ڈال دی جائے کہ یہ کبھی مطمئن پڑوسی کے طور پر, کبھی ایک کوآپریٹو پڑوسی کے طور پر آپس میں مل کر زندہ نہ رہ سکیں. مقصد دراڑ ڈالنا ہے, مقصد سٹرائک کرنا افغانستان میں نہیں ہے. جیسے میں نے کہا, ان کے اسٹریٹجک بامبرز قطر سے آرام سے ٹیک آف کر کے اور افغانستان میں جتنی بمباری چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ کوئی ایسا ڈسٹنس نہیں ہے جس کو وہ عبور نہیں کر سکتے. ایئرکرافٹ کیریئر ہے ان کے پاس. پاکستان ایئر کرافٹ کیریئر کا راستہ بھی شاید ایئر سپیس پاکستان کی ہو, جبکہ وہ 62,000 فیٹ پہ فلائی کرتے ہیں. نہ ہمارا کوئی جہاز, نہ ہمارا میسائل, نہ ہمارا کوئی ریڈار ان کو وہاں دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ وہ کروانا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ایک عدم تحفظ کی ایک غیر یقینی کیفیت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسا بیج بونا چاہتے ہیں جس میں یہ دو قومیں کبھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے, ورنہ ان کے پاس اور آپشنز موجود ہیں. رائٹ. میر صاحب, مشرف صاحب کا زمانہ, پھر اس کے بعد جب زرداری صاحب کا زمانہ آیا تو باب وڈورڈ ایک بڑا نمایاں امریکی صحافی ہے, اس نے کتاب لکھی وار آف اوباما. اس میں وہ لکھتا ہے کہ زرداری صاحب نے بطور صدر امریکہ سے کہا تھا کہ تمہارے ڈرون حملوں سے ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو لوگ مرتے ہیں مرتے رہیں, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر امریکہ خوش ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. تو یہ تو کئی پھر حکمران ہیں, ان پہ الزام تو لگتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا امریکہ کے سامنے. یہ ہمارے حکمران کیا کرتے رہے, ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ کرنا نہیں چاہتا, نہ کرنا چاہیے مجھے. مشرف پر اس طرح سارا الزام لگا کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے. بہت کچھ ہوا ہے. ایبسلوٹلی ناٹ کی جو بات ہے, اس انٹرویو کو چلانے کے آگے یا شاید بعد میں ایک تجزیہ نشر کیا گیا تھا. خاتون پاکستان میں نون ہے, امریکن ہے. اس تجزیے میں جو ہمارے وزیر اعظم کے لیے لفظ استعمال کیے گئے تھے وہ سب کے سامنے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جن سے بات کرنی ہوتی ہے ان سے بات کر رہے ہیں. یہ تو میئر آف اسلام آباد ہے. مجھے یقیناً اس دن دکھ ہوا تھا. میں کوئی عمران خان کا حامی نہیں ہوں, لیکن جب امریکیوں نے اسے ایک میئر آف اسلام آباد کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سارے سیکورٹی اداروں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. ہماری فوج پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ ایک قومی فوج کا رول ادا کریں. اس وقت میں نے ایک بار لکھا تھا کہیں کہ پاکستان کو سفارتکاری کے قدیر خان کی ضرورت ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ وہ بات غلط نہیں ہے. چین ہمارا دوست تھا, ہم نے اس کے ساتھ بگاڑی. ہم نے امریکہ کو صرف ایبسولوٹلی ناٹ تو کہہ دیا, لیکن امریکہ کیا سمجھتا ہے اور کس اداروں کو کیا اہمیت دیتا ہے, اور پاکستان اچھا اس سے نظر نہیں آتا. یہ جو RCD ممالک تھے, ایران, ترکی اور پاکستان, ایک زمانے میں امریکہ کے اتحادی تھے. جب وہ اتحادی بنے تھے, سیٹوں میں خاص طور پر دستخط ہوئے تھے, تو ظفر اللہ خان دستخط کرائے تھے اور کیبنٹ سے اجازت بعد میں لی گئی تھی. یعنی یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. کیوں ہوتا رہا ہے؟ ہم پینٹاگون کے زیادہ قریب رہے ہیں. اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی لحاظ سے ہم پاکستان کی انگلی مروڑ سکتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیں ڈٹنا چاہیے, جم کے کھڑا ہونا چاہیے. امریکہ کا یہ خواب چکنا چور کرنا چاہیے
کہ پاکستان کا وزیر اعظم صرف اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے، اور ہم جو کہ تاریخ کے صحیح رخ پر تھے. چین ایک ایمرجنگ پاور ہے خطے کی، روس بھی وہی چاہتا ہے، چین بھی وہی چاہتا ہے، شنگھائی کانفرنس کے ملک وہ چاہتے ہیں، جسے میں نے RCD کہا وہ ECO ہے. ECO میں پاکستان بھی ہے، اب ان 3 ممالک کے علاوہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی ہے. ایک نئی حقیقت یہاں امرج کر رہی ہے. ہم اس حقیقت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ لازمی نہیں کہ امریکہ سے لڑائی لیں، یہی تو سفارتکاری ہے. اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ سفارتکاری کے عبدالقدیر خان کی ضرورت ہے، جو آؤٹ آف دی باکس جا کے کوئی کام کرے. آؤٹ آف دی باکس میں نے اس لیے کہ وہ تو کہتے ہیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے کہ میرے خیال اسی پنچنگ لائن پہ پروگرام کو ختم کرنا چاہیے. عبدالقدیر خان صاحب سے پروگرام شروع ہوا، انہی کے نام پر ختم کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سفارتکاری میں بھی ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان چاہیے. جیسے انہوں نے ایک نوزائیدہ ملک کو، جس ملک کو بنے ہوئے ابھی صرف 22 یا 23 سال ہوئے تھے، اس کو 8 سال کی قلیل وقت کے اندر ایٹمی صلاحیت بننے کے قابل بنا دیا تھا. اور آؤٹ آف دی باکس طریقے سے جا کے ہمارے وسائل اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس صلاحیت تک پہنچ سکتے، لیکن ہم پہنچ گئے. آج سفارتکاری میں بھی کوئی عبدالقدیر خان کی صلاحیتوں کا حامل شخص چاہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.